अगर तुमने मेरा मुकद्दर न बदला, अगर तुमने मेरा मुकद्दर न बदला, बता दो ये कामिल नजर किस लिए है। अगर ये दीवाने यूं ही लौट जाएं, बता दो ये हमदम ये दर किस लिए है। अगर तुमने मेरा मुकद्दर न बदला, बता दो ये कामिल नजर किस लिए है। अगर ये दीवाने यूं ही लौट जाएं, बता दो ये हमदम ये दर किस लिए है। मेरी जान जाती है जाने तो आका, मेरे आंसू बहते हैं बहने तो आका। मेरी जान जाती है जाने तो आका, मेरे आंसू बहते हैं बहने तो आका। खुशी से ये तीरे नजर तुम चला दो, ये दिल किस लिए है जिगर किस लिए। अगर तुमने मेरा मुकद्दर न बदला, बता दो ये कामिल नजर किस लिए है। मेरे घर में आकर ऐ आका बसो तुम, मेरे घर सुना है आप हर आशिक घर तशरीफ लाते। मेरे घर में भी हो जाए मेरे घर में आकर ऐ आका बसो तुम, तुम्हारा तसव्वुर मेरी जिंदगी है। मेरे घर में आका ऐ आका बसो तुम, तुम्हारा तसव्वुर मेरी जिंदगी है। मेरे घर में आका अगर आना न चाहो, बता दो मुझे फिर ये घर किस लिए है। अगर तुमने मेरा मुकद्दर न बदला, बता दो ये कामिल नजर किस लिए है। और ये माना कि मैंने किए जुर्म लाखों, और ये माना कि मैंने किए जुर्म लाखों, मगर तेरे गम की सजा कम नहीं है। क्या यही तुम खता की सजा दे रहे हो, बता दो मुझे फिर हशर किस लिए। क्या यही तुम खता की सजा दे रहे हो, बता दो मुझे फिर हशर किस लिए। अगर तुमने मेरा मुकद्दर न बदला, बता दो ये कामिल नजर किस लिए है। अगर ये दीवाने यूं ही लौट जाएं, बता दो ये हमदम ये दर किस लिए है। नहायत ही वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों और काबिल कदर दोस्तों, अजीज बच्चों, आज की ये तकरीब साई शब बारात के हवाला से इनकाद पजीर है। इस रात को जो अज़मतें रिफ़अतें जो मरातब महबूब अलैहिस्सलाम ने अता किए हैं, वो काबिल ज़िक्र भी है, वो काबिल फ़िक्र भी है, वो काबिल अमल भी है, वो काबिल रिफ़त भी है। इस रात का ताल्लुक़ सबसे पहले करीम आका अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारका के साथ है। तो हमें ये रात इसलिए भी प्यारी है कि जिस चीज़ का भी ताल्लुक़ हजूर के साथ है, हमें वो बड़ी प्यारी लगती है। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खाने काबे के सामने खड़े हैं, हजर अस्वद के सामने, फरमाते हैं खिताब का बेटा उमर तुझे कभी ना चूमता। खिताब का बेटा उमर तुझे कभी ना चूमता, और अगर मैं चूमता हूँ तो इसलिए नहीं चूमता कि तुझे हजरत आदम जन्नत से लाए हैं। मैं तुझे इसलिए हरगिज़ नहीं चूमता कि तुझे हजरत आदम जन्नत से लाए हैं। मैं सिर्फ तुझे इसलिए चूमता हूँ कि तुझे मेरे हबीब ने चूमा। तेरे जिस्म पर, तेरे वजूद पर लबे मुस्तफ़ा लगे हैं, मेरे महबूब के नूरानी होंठ लगे हैं, रहमत वाले होंठ मेरे महबूब ने मस किए हैं, मैं तुझे इसलिए चूमता हूँ। तो इस बात से नतीजा ये भी निकल सकता है कि करीम आका अलैहिस्सलाम आपकी ज़ाते मुबारका के साथ जिस चीज़ का भी ताल्लुक़ है, हमें वो चीज़ जान से भी ज़्यादा प्यारी है। क्यों जी, है ना ऐसे जी। वो चाहे सहाबा कराम की शक्ल में हो, अहले बैत अतहार की शक्ल में हो, या कोई तबर्रुकात की शक्ल में हो, हमें तो हुजूर की ज़िंदगी के रिलेटेड हर चीज़ प्यारी है। मेरी बात को समझ रहे ना आप?
ہاں اس رات کو اگر ہم اپنے بستر چھوڑ کے، اپنے ضروری کام چھوڑ کے، یا اپنی مصروفیات میں سے، کئی مصروفیات آج کے دور بندوں کی ہوتی ہیں، ان ساری مصروفیات سے اگر ہم نے وقت نکال کر اس رات کو لے کر کے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی نسبت حضور کی ہے۔ مسلم شریف کی یہ روایت ہے، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس روایت کے راوی کہتی ہے 15 شعبان کی رات تھی، یعنی کہ یہ والی رات جس رات کو ہم اللہ تعالیٰ کے حضور بیٹھ گئے۔ کہتے ہیں 15 شعبان کی رات تھی تو میں نے میری آنکھ کھلی تو دیکھا کہ حضور میرے بستر پہ نہیں ہے، حضور میرے، اللہ کرے یہ بات میں آپ کو سمجھا سکوں، اس بات کا ذائقہ آپ کی روحوں میں اتر جائے۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور میرے بستر پہ نہیں ہے، کہتی میں اٹھی تو صحن میں دیکھا تو حضور صحن میں بھی نہیں ہے، کہتی ہے میں نے ساتھ والے روم میں دیکھا، کمرے میں دیکھا تو حضور وہاں بھی نہیں ہے، کہتے ہیں میں باہر نکلی جنت البقیع میں چلے گئے، میں نے دیکھا کہ حضور جنت البقیع میں زار و قطار رو رہے ہیں، اور ہاتھ کیسے ہیں؟ ایسے، بغلوں کی سفیدی نظر آ رہی ہے، ایسے ہاتھ ہے، اے اللہ مجھے اپنا برگزیدہ بندہ بنا دے۔ حالانکہ کریم آقا علیہ السلام کی ذات سے بڑا برگزیدہ ہے ہی، یہ سبق ہے امت کے لیے۔ ہر ایک نبی کا ہر ایک عمل اب اس امتی کے لیے رہنمائی ہوتا ہے جو ان کا ہوتا ہے۔ تو میرے کریم محبوب علیہ السلام نے اگر اس 15 شعبان کی رات کو، نصف شعبان کی رات کو اگر جنت البقیع میں جا کر جو ہے وہ میرے محبوب نے ہاتھ اٹھائے ہیں تو معاذ اللہ لاکھ بار کروڑ بار توبہ نکلے، کفر نہ باشد، معاذ اللہ وہ ایسے تھے نہیں، صرف امت کے لیے سبق، صرف امت کے لیے سبق ہے کہ اس رات کو اللہ کے حضور توبہ کرنی چاہیے، اللہ کے حضور معافی مانگنی چاہیے۔ اچھا جی کیوں اس رات کو کیوں معافی مانگی جائے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو، اس رات کو معافی مانگنے کی جو وجہ ہے وہ کیا ہے، وہ سنیے۔ اس رات کو حضرت انسان کی قسمت کی قلم گرتی ہے مقدر کے کاغذ میں۔ ہر ایک انسان کا جو ہے وہ لکھا جاتا ہے کہ اگلے سال تک کس کس نے زندہ رہنا ہے، کس کس نے نہیں رہنا۔ مجھے بتائیے پچھلے سال ہمارے کتنے نمازی ہمارے ساتھ موجود تھے؟ آپ تو نظر ہی نہیں آتے، کہاں ہے وہ؟ پچھلی رات کو لکھا گیا تھا کہ وہ آئندہ شب برات کی رات کو نہیں پائیں گے، اور آئندہ آنے والی شب برات جو ہوگی وہ آج فائنل ہو جائے گا، ایگزیکٹلی 100% آج لکھا جائے گا کہ اگلی شب برات تک فلاں فلاں ہم میں سے نہیں ہوگا، وہ پتہ کھاتا جائے گا، کانٹا لگ جائے گا آپ کے نام پر۔ اگلے سال اس شب برات کو جو نہیں ہوگا اس کے نام کے ساتھ مرحوم لکھا جائے گا، لوگ اس کا جنازہ پڑھائیں گے، لوگ قبرستان میں دفن کرائیں گے منو مٹی کے نیچے۔ اس رات کو عبادت کا اس لیے حضور فرماتے ہیں اہتمام کیا کرو، اللہ کے حضور توبہ کیا کرو کہ آج کی رات جو ہے اتنی اللہ کی رحمت قریب آ جاتی ہے کہ عام دنوں میں لوگ رحمت کو پکارتے ہیں، آج رحمت بندے کو پکارتی ہے۔ کوئی ہے مانگنے والا، کوئی ہے سوال کرنے والا، کسی کو اولاد چاہیے تو میں اسے اولاد عطا فرماؤں، کسی کو رزق چاہیے اسے میں رزق دوں، کسی کو دولت چاہیے اسی کو دولت عطا کروں، کسی کو عزت چاہیے، جو چاہیے۔ آج رحمت اللہ تعالیٰ کی اتنی قریب ہو کر آوازیں دیتی ہے کہ بندہ گمان بھی نہیں کر سکتا کہ رحمت ہے کتنی قریب اس کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتے ہیں کہ میں حضور کے نیڑے گئی، میں حضور کے قریب ہوئی، اندھیرا تھا نا، تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ کو دیکھا، آپ نے فرمایا تو سوچ رہی ہوگی کہ میں کوئی حق تلفی کروں گا، ہوتا نا جی ذہن میں خیال آ سکتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تو سوچ رہی ہوگی کہ حضور میرے بستر پر نہیں ہے، کسی اور کے بستر میں ہوگی، حالانکہ آج میرے پاس کریم آقا علیہ السلام نے ٹھہرنا تھا رات۔ حضور نے فرمایا نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا، آج 15 شعبان کی رات ہے، اس رات کو اللہ کی رحمت بڑی نیڑے ہوتی ہے بندے کے، تو میں اپنی امت کے لیے کردار پیش کرنا چاہتا ہوں، نہیں کرنی
آج اللہ کے ساتھ بات کرنی ہے. مولا علی شیر خدا آپ فرماتے ہیں جب میرا دل کرتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں رب سے باتیں کروں تو پھر میں قرآن پڑھتا ہوں, پھر میں نماز پڑھتا ہوں. جب میں بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں, جب اللہ کی بات سننے کی بات آتی ہے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس رات کو سورہ رحمان پڑھے ایک مرتبہ, کتنی بار؟ سورہ رحمان کے بعد 70 مرتبہ اذا جاء نصر اللہ والفتح, یہ سورت پڑھے. کتنی بار؟ 70 مرتبہ. ایک بار سورہ رحمان, 70 مرتبہ سورت نصر, اذا جاء نصر اللہ والفتح. فرماتے ہیں پھر میں اللہ کی بارگاہ میں حضور گر گرائے, روئے, ہاتھ اٹھائے. حضور فرماتے ہیں اس رات کی برکت سے ہو نہیں سکتا. رب کہتا ہے مجھے حیا آتا ہے کہ میں واپس خالی ہوں. کیوں جی؟ سودا سستا نہیں صاحب, بے شک. اس رات کو اس لیے میرے محبوب نے عبادت میں بلایا ہے. اور صبح کا جو روزہ ہے اس کی فضیلت سنیے کیا ہے. اب جب سحری کا وقت آئے گا 4 بجے 3 بجے, تو اس کی فضیلت کیا ہے, اس کی عظمت کیا ہے. فرماتے ہیں کہ جب 15 شعبان کا روزہ رکھنے والا, رات عبادت کر کے صبح سحری کرنے والا, اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھنے والا, فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ. اللہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی. رب فرماتا ہے اگر تو نے روزہ رکھا ہے میرے لیے, سن پھر اس کا انعام کیا ہے. کہا اگر تو وہ روزہ میرے لیے ہے نا تو اس کی جزا بھی تیرے پروردگار کی اپنی ذات, میں اس کی جزا ہوں. رب کہتا ہے ثواب نہیں دیا کہ تجھے عمرے کا ثواب ہے, تجھے حج کا ثواب ہے. کہا نہیں, اس کی جزا تیرا خالق کائنات خود ہے. تو یہ پھر اللہ تعالیٰ جو خالق کائنات جزا ہے تو کیسے بندے کو جزا ملے گی. سنیے میری بات کو صاحب. کل قیامت والے دن جنت کے اندر جب ساری نعمتیں یہ بندہ کھائے گا, روزہ رکھنے والا, اس رات کی عبادت کرنے والا, رب کہے گا تو نے سارے پھل کھائے ہیں, ساری نہروں سے پانی پیا ہے, کیسا یا اللہ بڑا اچھا لگا. کہا ایک انعام تو اور ہے جو تجھے دینا ہے. سبحان اللہ. یا اللہ وہ نام کون سا رہ گیا. کہا ادھر آؤ, اس رات کی عبادت کرنے والا, اس رات کو جو ہے وہ شب ستاری میں گزارنے والا, اللہ کے حضور گزارنے والا. رب العالمین فرمائے گا سن, اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ اپنے نور خاص سے 70,000 پردے نورانی اتار کر اس بندے کو اپنا حسن کا دیدار عطا فرمائے. ماشاءاللہ. اللہ فرمائے گا یہ ہے وہ جزا الصوم لی وانا اجزی بہ. روزہ اگر میرے لیے ہے تو اس کی جزا بھی میں ہوں. تو جزا دی بھی اللہ تعالیٰ, اللہ اس طرح جزا عطا فرمائے. اس لیے اس رات کی اتنی فضیلت ہے, اس رات کی اتنی برکت ہے. اس رات کو اللہ تعالیٰ سنیے گا, حدیث پاک میں آتا ہے, بخاری مسلم کی روایت ہے, اللہ تعالیٰ 4 جگہوں پہ دعا قبول کرتا ہے. مانگی ہوئی دعا کتنے موقعوں پہ فائدہ دیتی ہے؟ 4 موقع, اور یہ لازمی ملتا ہے. یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھائے ہوئے ہاتھ کبھی خالی نہیں آتے. یہ تو کنفرم ہے, یہ تو بات کنفرم ہے, یہ تو 100% اس بات میں توکل اور ایمان ہے ہمارا. اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے ہوئے ہاتھ خالی واپس نہیں آیا کرتے. سارے سنیے ذرا, فرماتے ہیں پہلا موقع, اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے فلاں چیز چاہیے, اگر تو وہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتی, کیوں جی اس بندے کے حق میں وہ چیز بہتر نہیں ہوتی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ اس کی مانگی ہوئی دعا کے متبادل کوئی اور اپنی حکمت سے اس کو چیز عطا فرما دیتا ہے. ایک موقع. دوسرا موقع, اگر اس کی دعا جو ہے وہ دنیا میں قبول نہ ہو, جو جتنی بھی بندہ دعائیں مانگتا ہے وہ ذخیرہ ہوتی رہتی ہے, لیکن اب ان میں سے کچھ
دعائیں پوری ہو جائیں مل جائے، کچھ چیزیں نہ ملے تو دعائیں مانگی ہوئی بندہ سمجھتا ہے کہ میں نے فلاں دعا مانگی، فلاں مانگی مجھے تو نہیں ملا، اللہ کی طرف سے وہ ذخیرہ فرما دیتی ہے۔ تو کہاں فائدہ ہوتا ہے؟ جب عزرائیل اس بندے کی جان نکالتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ اس بندے کو ان مانگی ہوئی دعاؤں کا سیدھا اس انداز میں دیتا ہے۔ رب کہتا ہے اس کی بڑی دعائیں جمع ہے، اس کی جان ذرا آسانی سے نکال۔ کتنے موقع؟ دو۔ تیسرا موقع کل قیامت والے دن نفس و نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اس وقت ایک ایسا پل ہوگا جو بال سے باریک ہوگا، تلوار سے تیز ہوگا، اس کو کراس کرنا ہوگا۔ کراس کریں گے، آگے جہنم ہے، آگے جنت ہے، نیچے اس کے جہنم ہے، وہ آوازیں دے رہی ہوگی۔ جب بندہ اس پل کو دیکھے گا تو سہم جائے گا، گھبرا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس پر مامور جو فرشتہ ہوگا اسے کہے گا کہ بھائی اس کی دعائیں بڑی ذخیرہ ہیں، اس لیے مشکل سفر ہے، اس کی مانگی ہوئی دعاؤں سے اس کا یہ سفر آسان کر دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ کتنے موقع؟ تین موقع۔ اور چوتھا موقع سنیے گا، اعمال نامہ تولا جائے گا۔ بندے کا اعمال نامہ، نیکیاں کم ہوگی مسئلہ بن جائے گا، گناہ زیادہ ہوں گے مسئلہ پھر بھی بن جائے گا۔ اگر نیکیاں زیادہ ہوگی گناہ کم ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ اس موقع پہ اللہ فرمائے گا فرشتوں اس کی بڑی دعائیں ذخیرہ ہو گئی ہیں، اس نے کبھی اولاد کے لیے مانگی، کبھی مال کے لیے مانگی، کبھی رزق کے لیے مانگی، کبھی کئی طریقے سے دعائیں مانگی، کئی دعائیں مانگی۔ کہا فرشتوں اس کی بڑی ذخیرہ ہے، تو آج اس کا نام مال تلنے والا ہے، وہ ساری مانگی ہوئی دعائیں اس کی نیکیوں والے بڑے میں رکھی جائیں، اس کا اعمال نامہ جو ہے وہ تولا جائے۔ تو چوتھا موقع یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس بندے کو مانگی ہوئی دعاؤں کا جو ہے وہ اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن وہ دعا جو آج کی رات مانگی جائے، اس دعا کی تو بات ہی نرالی ہے۔ اس رات کی دعا کی تو میرے محبوب نے خود عملی طور پر حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بستر سے اٹھ کر جنت البقیع میں جا کر نصف شعبان کی رات، آدھی رات کو، شعبان کی 15 تاریخ کو میرے محبوب علیہ السلام نے ساری رات اللہ کے حضور گڑ گڑا کر رو کر عبادت کر کے گزار کے دنیا والوں کو بتایا، اپنے امتیوں کے لیے میسج دیا، رول ماڈل بنے، مرودی پیپر رکھ دیا سامنے کہ اس طرح رات گزارو گے اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص کے مستحق بن جاؤ گے۔ آ جائیے اپنے دوسرے پہلو پر جو میں نے آج سامنے آیت کریمہ پڑھی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ میں اللہ فرماتا ہے وَعَسَىٰ، اور قریب ہے، أَن تَكْرَهُ شَيْئًا، تم کسی چیز کو ناپسند کرو۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے ذہن میں کوئی ایسی چیز آ سکتی ہے کہ تم جس کو ناپسند کرو، تمہارا سامنا کسی ایسی چیز سے ہو سکتا ہے کہ جس کو تم ناپسند کرو، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا انداز زندگی میں بن سکتا ہے کہ جس چیز کو تم ناپسند کرو۔ فرمایا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، تمہیں ناپسند لگے اور حقیقت میں تمہارے لیے بہتر ہو۔ آگے ہے وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور قریب ہے کہ تم کسی چیز سے محبت کرو، تم کسی چیز سے پیار کرو، تم کسی چیز کو چاہو، تمنا رکھو، طلب کرو اس کی۔ آگے ہے وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے بری ہو، وہ تمہارے لیے بری ہو۔ یہ اچھائی اور بھلائی جو ہے بندہ نہیں جانتا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ جانتی ہے کہ بندے کے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں بہتر۔ آگے ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، او میرے بندے، او میری مخلوق، او میرے پیدا کیے ہوئے بندوں، او میرے حضور کے امتیوں، اللہ فرماتا ہے او سنو وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم نہیں جانتے، تمہارا اللہ جانتا ہے۔ تمہارے لیے کیا بہتر ہے اللہ جانتا ہے، اسی لیے اللہ جانتا ہے تبھی تو وہ دعاؤں کا صلہ دنیا میں ساری مانگی ہو کر نہیں دیتا، کچھ دعائیں ذخیرہ کر لیتا ہے، جب اس کی جان نکلے فرشتہ اجر کی شکل میں آسانی پیدا فرماتا ہے۔ جب یہ میدان محشر میں آئے اس کی ساری دعاؤں کا صلہ دنیا میں نہیں دیتا، اللہ کہتا ہے وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے۔ جب نیکیاں تلتی ہیں تو بڑے بڑوں کے پسینے چھٹ جائیں گے، عدل کریں تو تھر تھر کمبل، اونچیاں شانہ والے، عدل کریں تو تھر تھر کمبل، اونچیاں شانہ والے، فضل کرے تا بخشے دامن میں برگے منہ کالے۔
ہمیشہ اپنی دعاؤں میں رب تعالیٰ سے عدل نہ مانگیے، اللہ تعالیٰ سے فضل مانگا کریں، اس کی رحمت کی بھیک مانگا کریں، اس کی رحمت کا جو ہے وہ سوال، یا اللہ مجھے میرے اعمال کے مطابق نہیں